Shaitanirrajim. Ar-Rahman-Rahim. I welcome all the members here, and I'm very, very happy to share that we are really honored to have Shabana Appa here with us, who's an expert on this law of inheritance. And but before she starts, I would like to share that this is the third time we are doing this program for our audience. And we've had a lot of requests, so we have started this doing this course again for you all. तो शुरू करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगी आप लोगों को कि सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि हम अपनी जिंदगी में अपने बच्चों को इक्वली ट्रीट करते हैं, करना चाहिए एज पर कुरान। जो भी हम हिस्से करते हैं हर बच्चे को इक्वली देना है, irrelevant of how much you love them and how much you don't love them. It's up to you. ये अल्लाह का कानून है। और ये जो इल्म मीरास है ये immediately after your death it applies, यानी आपके इंतकाल के बाद ये चीज अप्लाई होगी और ये सिर्फ अल्लाह का कानून लागू होगा, चाहे आपने कितनी भी वसीयतें लिख ली हों अपने आपके बच्चों से रिलेटेड, सिर्फ अल्लाह का कानून जो दिया हुआ है कुरान में वो लागू होगा। और इसकी सबसे बेस्ट टीचर आलिमा शबाना आपा हमारे साथ मौजूद है और वो हमारी ये चीज आपसे ये नॉलेज शेयर करेंगे। शबाना आपा, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फ़त्ताह। सारे व्यूअर्स को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का करम और इनाम अल्हम्दुलिल्लाह कि फिर से अल्लाह ताला ने हमको जोड़ा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तअल्लुमुल फ़राइद व अल्लिमुहन नास। लोगों को फराइज का इल्म सिखाओ, खुद भी सीखो और दूसरों को सिखाओ। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आज मैं एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने वाली हूँ जो शरीयत के उलूम में से बहुत अहम इल्म है, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तअल्लुमुल फ़राइद व अल्लिमुहन नास फ़इन्नहु निस्फुल इल्म। ये फराइज का इल्म सीखो और लोगों को सिखाओ क्योंकि ये आधा इल्म है। इसको आधा इल्म क्यों कहा गया? क्योंकि इस इल्म का ताल्लुक मरने के बाद से है। यानी जैसे एक इंसान मर जाता है ना, तो उसका ये इल्म यानी कितनी क्या प्रॉपर्टी क्या इंसान को मिलेगी, कितना हिस्सा उसको मिलेगा, ये सारी चीजें हम इसके अंदर जानते हैं। तो आज जिंदगी में ही बाज लोग क्या करते हैं, बच्चे आकर पेरेंट्स से मुतालबा करते हैं कि हमें हमारा हक दे दीजिए, लेकिन मीरास का इल्म मरने के बाद से ताल्लुक रखता है। एक इंसान जिंदगी भर कमाता है
اور وہ زندگی میں اپنی پراپرٹی جو بھی ہوتی ہے وہ اپنے لیے کماتا ہے، لیکن جیسے ہی انتقال ہوتا ہے یہ پراپرٹی ٹرانسفر ہو جاتی ہے دوسرے کو، اور زندگی میں وہ زندگی بھر اپنا مال کماتا رہتا ہے، فائنینشیل سیکیورٹی ڈھونڈتا رہتا ہے، اور ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ وہ فائنینشلی بیلنسڈ ہو. ہے نا، ہم میں سے ہر کوئی پیسہ ایسی چیز ہے جو ضروری ہے نا، بینک بیلنس مینٹین کرتا رہتا ہے، اور پھر یعنی جینے کے لیے یہ ساری چیزیں ضروری ہوتی ہے کیش کی شکل میں، اور کبھی جویلری ہم عورتیں خرید لیتی ہیں، اور جائیداد کی شکل میں یہ ساری چیزیں ہم یعنی کبھی سیونگ کے شکل میں، اور کبھی ہم بہت کچھ یعنی گھر ہو جائیداد ہو اور بہت کچھ ہم اپنے لیے جمع کرتے ہیں. زندگی میں کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ ہماری تجوری میں ہاتھ بھی ڈالے، ہے نا، اور کبھی یعنی بچوں کو بھی ہم اجازت نہیں دیتے کہ وہاں تک قریب آئیں، ہے نا. وہ یعنی ہاں ہم خرچ ضرور کرتے ہیں ان کے اوپر، ضرور ہم ان کو اپنی جان بھی نکال کر دیتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، ہے نا، بڑی سے بڑی شاپنگ کرا دیتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ ساری پراپرٹی اسی کو بلونگ کرتی ہے. لیکن جیسے ہی انسان مر جاتا ہے نا، زندگی بھر کماتا ہے، لیکن جیسے ہی انسان مر جاتا ہے، پھر سلائڈس تھوڑا سا چینج کر دی. تو یعنی جیسے ہی انسان کی میت، جب انسان کی وفات ہو جاتی ہے تو وہ انسان اس کا جو بھی مال ہوتا ہے، اب وہ مال اس کا اپنا نہیں رہتا ہے نا، وہ مال کسی اور کا ہو جاتا ہے. ایک سیکنڈ دیجیے مجھے، جی کچھ اس کے بعد کی سلائڈ ڈسپلے کیجیے. جی، جیسے ہی انسان مر جاتا ہے، اب یہ مال اس کا اپنا نہیں رہتا، وہ وارثوں کا بن جاتا ہے نا. جتنا بھی وہ مال مرنے سے پہلے محفوظ کر کے رکھا تھا، مرنے کے بعد اللہ نے اس کو محفوظ کر دیا ہے. ٹھیک ہے، یہ مال اس کا اپنا نہیں رہا، اب وہ وارثوں کا مال بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس علم کے بارے میں سورہ نساء میں اس کی تقسیم بہت ڈیٹیل میں کر دی ہے کہ یہ یعنی یہ فرض ہے، اور نصیبا مفروضہ اللہ نے وصیت کر دی ہے کہ یہ حصے فرض ہیں. اب ہر ایک کو اس کا مال ملے گا، اور کون ہوں گے؟ وہ قریبی رشتہ دار ہوں گے جس کو یہ مال ملے گا. اس قانون کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کمزور طبقے کو یعنی اس کا مال دلایا ہے، حق دلایا ہے. اور یہ جو اللہ کا فیصلہ ہے یہ حق پر مبنی ہے، سراسر حق پر مبنی ہے نا. یہ وراثت کا علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ یہ پورا جو بھی یعنی ہوتا ہے نا، تو یہ پورا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لے لیا ہے، یہ پورا قانون اپنے اوپر لے لیا ہے اللہ تعالیٰ نے. بس ایک سیکنڈ دیجیے، مجھے ایکسس دیجیے، میں اسکرین شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. سوری. تو یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس کا علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے نا. یہ علم حاصل کرنے سے پہلے کچھ چیزیں ہم جان لیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے. یہ علم جو ہم حاصل کر رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے، یہ اللہ کا نازل کردہ قانون ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کسی بھی وارث کا حق نہیں مارا ہے، اور سب کو ان کا حق دلایا ہے اللہ تعالیٰ نے.
اور ہم کو یہ بھی جان لینا چاہیے کہ اللہ الحکیم ہے. اللہ تعالیٰ نے ساری حکمت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ لیں گے وہ فیصلہ حق پر مبنی ہوگا. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک یہ کائنات ساری دنیا اللہ نے بنائی ہے اور وہی جانتا ہے کس کو کیا دینا ہے. حکمت کیا ہے؟ پلیسنگ دا رائٹ تھنگ آن رائٹ ٹائم اور رائٹ پلیس، ہے نا. ہر ایک کو کیا کیا دینا ہے، کس کو کتنا دینا ہے اور کیسا کرنا ہے، وہ ساری حکمت میرے رب کے پاس ہے. سب سے پہلے تو یہ چیز تسلیم کر لیں کہ میرا رب الحکیم ہے، علیمن حکیمہ، ساری حکمت میرے رب کے پاس ہے اور سب کچھ جاننے والا میرا رب ہے. اور میرے رب کا یہ جو قانون ہے میں اس کو تسلیم کر لوں گی، کیونکہ اللہ نے یہ قانون بنایا ہے تو بالکل حق پر مبنی ہوگا. اور ہمارا رب الودود ہے، وہ آپ سے، مجھ سے، ہم سب سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے نا. تو یعنی اتنی محبت کے انکنڈیشنل لو، اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی، اللہ تعالیٰ کو یعنی ہر کوئی محبوب ہے نا، ساری اس کی مخلوق ہے اور ہر بندہ اس کو محبوب ہے. تو اللہ نے بہت زیادہ لوگوں کو اس میں حق دلایا ہے اور اللہ انصاف چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ انصاف چاہتے ہیں، ہے نا. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ مال ایک ہی جگہ اسٹیگننٹ نہ رہے. جو ایک شخص یہ مال اپنی زندگی میں کماتا ہے، اس کے مرنے کے بعد اللہ نے 2 قانون ایسے بنائے ہیں جس کی وجہ سے مال کا بہت زیادہ فائدہ دوسروں کو بھی ہوتا ہے. ایک زکوٰۃ کا قانون اور ایک وراثت کا قانون. زکوٰۃ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک امیر غریب کو مال دیتا ہے، جس کی وجہ سے غریبوں کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. مالا مال ہوتے ہیں، وہ بھی اچھا کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، اچھا اڑتے ہیں. اور وراثت کا جو قانون ہے وہ اللہ تعالیٰ قریبی رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ نے بے بس نہیں چھوڑا، وہ مال لے لیتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ کَإْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، یہ مال ایک ہی جگہ نہ رہے بلکہ بہت سارے لوگوں میں سرکولیٹ ہوتا رہے. تو اللہ رب العالمین کیا چاہتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو، ہے نا. اور اللہ تعالیٰ عادل ہے اور عدل کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ مال بہت سارے لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ ہو جو قریبی رشتہ دار ہیں. تو وراثت کا یہ جو قانون ہے یہ 4 چیزوں کو نہیں دیکھتا. اگر اللہ تعالیٰ ہم پر چھوڑ دیتے یہ قانون، آپ دیکھیے پہلے جب سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کچھ آیتیں نازل کی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ جو مر رہا ہے وہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین. اللہ نے کیا کہہ دیا کہ جب کسی کو موت آنے لگے تو اب اس کے پر فرض ہے کہ وہ وصیت کر جائے اپنے قریبی رشتہ دار اور والدین کے لیے معروف طریقے سے، حقا علی المتقین. یہ پہلے نازل ہو چکی تھی سورہ نساء کی آیتیں نازل ہونے سے پہلے انسان کے اوپر چھوڑ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ تم اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے کچھ وصیت کر جاؤ. لیکن جیسے ہی دیکھا گیا کہ ایک انسان کو جب یہ چوائس دیا جاتا ہے نا کہ وہ مال اپنے طور پہ ڈسٹریبیوٹ کر دے، والدین کو بھی دے دے اور قریبی رشتہ داروں کو، تو کہیں نہ کہیں جھکاؤ پایا گیا انسان کے اندر، ہے نا. انسان کہیں نہ کہیں جھک جاتا ہے. تو اب ہم کیسے جھکتے ہیں؟ کبھی محبت آڑ آ جاتی ہے نا، آڑے آ جاتی ہے کسی کی محبت، خاص طور پہ جو بیٹا سب سے زیادہ یا جو بیٹی سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، جو یعنی یا کبھی بہت زیادہ خدمت کرتی ہے تو اس کو دینے کو چاہتا ہے مال، ہے نا. دل چاہتا ہے کہ اس کو دے دیں سارا کا سارا. سارا نے تو کم سے کم زیادہ تو دے دیں، ہے نا. تو ہم یا تو کبھی محبت سامنے آ جاتی ہے کسی انسان کی، یا کبھی ہم اس کی خدمت ہم آڑے آ جاتی ہے اور ہم کو ایسا ہوتا ہے کہ مجھے اس بیٹے سے سب سے زیادہ محبت ہے نا، چھوٹے بیٹے سے زیادہ محبت ہے، لہٰذا اس کو زیادہ مال دے دو. یا پھر کبھی ہم کیا کہتے ہیں کہ اس نے زیادہ میری خدمت کی ہے
زندگی بھر یہ مجھے دیکھتا رہا، یہ گھر سارا اسی کے نام کر دو، ہے نا. یا پھر کبھی غربت، ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کی یعنی 4 بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہے اور وہ بیٹی غریب ہے نا، تو زیادہ رجحان وہ غریب بیٹی کو زیادہ دے دو، اس طرح کہتے ہوئے سنا جاتا ہے. تو کبھی غربت آ جاتی ہے. پھر کبھی تعداد، ہے نا، ایک بیٹی کے زیادہ بچے ہیں، ایک کے 2 بچے ہیں، ایک کے 6 بچے ہیں، تو 6 بچے اس کے زیادہ ہیں، لہٰذا اس کو زیادہ مال دے دو. اگر ہم پر چھوڑا جائے یہ قانون تو ہم کیا کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں گڑبڑ کر جاتے ہیں، ہے نا. تو یہ قانون نہ محبت پر مبنی ہے، نہ خدمت پر، نہ غربت پر، نہ تعداد پر. اللہ نے حق کے ساتھ اپنے پر یہ ذمہ داری لے لی ہے، یہ ساری کی ساری ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے. اور سورہ نساء میں بہت ڈیٹیل میں اللہ رب العالمین نے یہ یعنی درج کر دیا ہے کہ کس کو کتنا حصہ ملنا ہے، اللہ رب العالمین نے طے کر دیا ہے نا. سم ٹائمس آپ دیکھیں اتنے بایاس ہو جاتے ہیں، اگر ہمارے پر چھوڑا جائے تو اللہ کا احسان ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون اپنے پر لے لیا ہے. ورنہ اگر ہمارے پر چھوڑا جائے تو ہم کہیں نہ کہیں نا انصافی کر بیٹھتے ہیں، کسی نہ کسی کی طرف جھک جاتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی اولاد کو محروم ضرور کرتے ہیں، ہے نا، یا پھر تھوڑا سا کم تو ضرور کر دیتے ہیں، ہے نا. تو کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ یہ بیٹا جاب لیس ہے، اس کو دے دیا جائے، ہے نا. کوئی لاڈلا ہے، اس کی خدمت یاد آتی ہے اور اس کو دینا چاہتا ہے، اور کبھی نہ کبھی ہم یا تو پارشیلٹی کرنے لگ جاتے ہیں اور کچھ نہ کچھ یعنی گڑبڑ کر جاتے ہیں، ہے نا، وراثت کی تقسیم میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو الحکیم ہے، ساری کی ساری حکمت میرے رب کے پاس ہے. وہ رب جو الرحمن ہے، وہ جو کیئرنگ اینڈ لونگ ہے، وہ رب اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم یعنی اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے. اور جو یہ فیصلہ اللہ کے قانون کے مطابق نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں کیا کہتے ہیں کہ جو وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، ایسے ہی لوگ ظالم ہیں، اور ایسے ہی لوگ، ایک جگہ ہے کہ کافر ہیں، اور ایسے ہی لوگ فاسق ہیں، ہے نا. تو ہم یعنی اللہ تعالیٰ کے قانون کو مان لیں. اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ ہمارے بوجھوں کو کم کرنا چاہتے ہیں. وہ خلق الانسان ضعیفا، اور انسان کمزور بنایا گیا ہے نا، کہیں نہ کہیں جھک جاتا ہے انسان. تو اللہ تعالیٰ اصل میں جب بچے کا اسکول میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ بیگ بہت وزنی ہو گیا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کا بوجھ کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بیٹے تم تھوڑے سے بکس اور کم کر لو، آج جو ہوم ورک ہے وہی لے کر جاؤ. کتنا ہم اس کا بوجھ کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے بھی ہم پر یہ بوجھ نہیں ڈالا ہے نا، سارا ڈیسیشن اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لوگ زیادہ تر کیا کہتے ہیں کہ ماں باپ فیصلہ کر جائیں، کس کو کتنا دینا ہے ماں باپ کر جائیں، اور ماں باپ جو بول جاتے ہیں اس کو ایسا مانتے ہیں جیسا یہ اللہ کا حکم ہے. بلکہ یہاں ماں باپ کا بھی قانون نہیں چلے گا، ہے نا. ہم اکثر کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ جو جو لایا تھا وہ لے لے، ہے نا، اور یہ بیٹے کو وہ دے دے. تو ماں جو کہہ جاتی ہے لوگ اسی کو یعنی قانون شریعت کا قانون بنا لیتے ہیں، اور اسی پر ایسا عمل کرتے ہیں جیسا اللہ کے حکم کے پر عمل کرنا چاہیے. تو لوگ ایکچولی انوسینٹ ہے نا. اسی لیے آج یہ 90 to 80% جو جھگڑے ہیں نا، آج یہ اس کا علم نہیں ہونے کی وجہ سے ہے نا. یہ مسائل ایسے ہیں کہ اس کی تقسیم اگر صحیح نہیں ہوئی نا تو آج بہت سارے جھگڑے اسی کی وجہ سے ہے نا. اولاد ماں باپ سے ناراض ہے، اور ماں باپ اولاد سے ناراض ہے، بھائی بہن سے قطع تعلق کر کے رکھا ہوا ہے نا. اور پھر یعنی ایک دوسرے کی صورت میں دیکھتے ہیں. اگر یعنی ہر کوئی اللہ کے قانون کو مان لے تو یہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے، ہے نا، اور یہ ناانصافی نہیں رہے گی. یعنی اللہ کی رضا پر اگر ہم سب راضی ہو جائیں نا تو دنیا بھی پرسکون گزرے گی اور آخرت بھی پرسکون راحت میں گزرے گی. اور آپ دیکھیے اللہ کی خاطر اگر ہم یہاں کے اینٹ اور پتھر والی یہ گھر کو چھوڑ دیں گے نا، آج اٹیچمنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے ہم، ہے نا، بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہوتا ہے ان چیزوں سے.
اتنا زیادہ اٹیچمنٹ کہ ہم اس کے بغیر رہ نہیں سکتے، ایک ہی تو گھر ہے، ہم کیسے چھوڑ دیں؟ آپ کو کیا معلوم کہ اتنا ہم نے ایفورٹ کیا ہے اور زندگی لگا دیتے ہیں اور زندگی بھر تڑپتے رہتے ہیں کہ کیسے ہم یہ گھر حاصل کر لیں. بلیو می، اگر ہم یہ دنیا کا گھر چھوڑ دیں گے نا، اللہ تعالیٰ آخرت میں ہم کو بہت بڑی نعمتوں سے نوازنے والے ہیں، ہے نا. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ہے نا. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. ومن یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا، یدخل جنات تجری من تحتها الانہار، اس کو اللہ تعالیٰ ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں. ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. وذالک الفوز العظیم، آج ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کسی کا مال ہڑپ لیا جائے یا دوسروں کو مال نہیں دے کر اپنے بس میں کر لیا جائے تو کامیاب ہو گئے سمجھ رہے ہیں. لیکن یہاں کی وہ اینٹ اور پتھر والے گھر چھوڑیں گے نا، وہاں ہیرے یاقوت اور موتی کے محلات اللہ تعالیٰ ہمارے لیے تعمیر کریں گے، ہے نا. اور یہ جو محلات ملیں گے نا، اس کا کوئی مول تول نہیں ہوگا، ہے نا. یہاں کی زمین اگر ہم حقداروں کو دے دیں گے تو جنت جس کی زمین کستوری کی ہے، زعفران کی ہے، جس میں ایک بالکل پین رکھنے کی جگہ بھی دنیا وما فیہا سے زیادہ مہنگی ہے، اس دنیا اس جنت کے بدلے میں آج دنیا کو ترجیح نہیں دے کر جس کا جو حق ہے وہ حق اس کو دے دیا جائے، ہے نا. تو آج اگر ہم تھوڑا سا سوچیں، آج آپ دیکھیے اسی کے جھگڑے ہیں نا کہ مجھے مل جائے، میرے بچوں کا فائدہ ہو جائے. کیوں نہیں ہم آخرت کے تعلق سے سوچتے ہیں کہ یہ حق حقداروں کو دے دوں گی تو مجھے اللہ تعالیٰ آخرت میں بہت بڑا اس کا صلہ دیں گے، ہے نا. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. وذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. بے شک اللہ کی جنت بہت مہنگی ہے. ان صلعۃ اللہ غالیہ، اللہ کی جنت بہت مہنگی ہے، بہت مہنگی ہے. اس کو خریدنا ہے تو آج دنیا میں تھوڑے سیکریفائسز کر کے جانا، ہے نا. بہت مہنگی زمین پر آپ کا اگر ایک فارم ہاؤس ہو جائے تو پھر کیا کہنے، ہے نا. یہاں کے تھوڑے سے فارم ہاؤسز چھوڑنے پڑیں گے، یہاں کے تھوڑی سی زمین چھوڑنی پڑے گی. چھوڑنی کیا ہے؟ جس کا حق جس کو ہے اس کو دینا ہے نا. آپ اپنا حق لیجئے، ہے نا، اور دوسروں کو بھی اس کا حق دلائیے. اور وہ دنیا یعنی وہ جو جنت ہوگی، ارضها السماوات والارض، اس کی وسعت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. ایک ادنا سے جنتی کی جنت 10 ٹائمز یہاں سے زیادہ ہوگی. اور وہ جنت جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے اس کو سنا ہوگا، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، اور کسی دل پر سے بھی اس کا تصور نہ گزرا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ دینے کا وعدہ کرتے ہیں جو اپنا یعنی دنیا میں اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے کر کے جاتے ہیں، ہے نا. تو آج اس دنیا کے لیے دوسرے کا مال غصب کریں گے نا، تو ایک طرف دائمی خوشگوار زندگی جہاں کوئی خوف نہ ہوگا، نہ غمگین ہوں گے، اس سے ہم محروم ہو جائیں گے. اور دوسری طرف ہمیشہ کی آگ ہوگی اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا انسان، ہے نا. تو یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے سب کے کتنے حصے ہوں گے. قریبی رشتہ داروں کے حقوق اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں. اگر اس کے پر نہیں چلا جائے اور اس کو نہیں مانا جائے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں قرآن میں کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کے حدوں کو کراس کرے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کو آگ میں داخل کروں گا، خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اس میں، وَلَهُ عَذَابٌ مُہین، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے. کہ اللہ کا فیصلہ ہے. آپ دیکھیے یہ باؤنڈریز ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں. اگر کوئی اس کو کراس کرے گا اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کی آگ میں اس کو داخل کریں گے.
کیا ہم ہمیشہ کی آگ برداشت کر سکتے ہیں؟ ہمیشہ کی آگ ہم کس کے لیے تصور کرتے ہیں؟ ایک کافر کے لیے، مشرک کے لیے، منافق کے لیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ کی آگ تو ان لوگوں کے لیے ہوگی، ہے نا. لیکن ہر وہ بھائی جو اپنی بہن کا مال ہڑپ لیتا ہے وہ ہمیشہ کی آگ میں رہے گا. ہر وہ بہو جو اپنی ساس کو محروم کر دیتی ہے، یعنی ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے نا، زیادہ تر ہم عورتیں بھی کم نہیں ہوتی ہے کسی کا مال ہڑپنے میں، ہے نا. وہ کہتی ہے کہ یہ تو شوہر میرے تھے، میرا مال ہے، میرے بچوں کا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو شخص جس کا انتقال ہوا ہے اس کے ماں باپ کا بھی پرماننٹ حصہ مقرر کر دیا ہے، تو اس کے ماں باپ کو اس کے حق سے محروم کر دیتی ہے. اور وہ جو اس کے لیے تو ساس سسرے ہوئے نا، تو ہر وہ بہو جو اپنے ساس کو اس کے حصے سے محروم کر دیتی ہے وراثت سے، تو وہ یعنی اس کے بیٹے کا مال وہ سمجھتی ہے کہ وہی حقدار ہے اور ان کو اس کے حصے سے محروم کر دیتی ہے، تو ہمیشہ کی آگ میں رہے گی. یاد رکھیے، ہر وہ ساس جو اپنی بہو کو اس کے اب دیکھیے، جو اس کا بیٹا تھا نا، اس کا بیٹا تھا، لیکن یہ عورت کا تو شوہر بنتا تھا نا، اور پھر جو اس سے بچے ہوئے وہ بچے تو یتیم ہو گئے نا، تو اس کو اس کے حق سے محروم کرتی ہے اس بنا پر کہ یہ کہیں اور شادی نہ کر لے، ہے نا، کہیں اور جا کر وہ شادی کر لے گی، لہٰذا ہم یہ پورا مال اپنے پاس اپنے قبضے میں رکھتے ہیں. تو ایسی ساس بھی ہمیشہ کی آگ میں رہے گی. اور پھر یتیموں کو ان کا مال نہیں دیا جاتا ہے نا، تو یا کبھی ان کے چچا ہڑپ لیتے ہیں، کبھی پھوپھی ہڑپ لیتی ہیں، کبھی دادی غبن کر کے بیٹھ جاتی ہے. آپ دیکھیے، ہر رشتے سے کہیں نہ کہیں اتنے سارے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ آج یعنی ہر کوئی دوسرے کے مال کے پر سانپ بن کر بیٹھا ہوا ہے. تو وہاں کی سختیاں یاد کریں کہ کیسے برداشت کریں گے، ہے نا. آپ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا نا کہ معراج کے موقع پر دیکھا تھا کچھ لوگوں کے پیٹ میں سانپ دوڑ رہے ہیں، اور پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے نا، یہ کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ لوگ ناحق دوسروں کا مال کھاتے تھے، حرام مال پیٹ میں بھرتے تھے، ہے نا. تو آپ دیکھیے کہ یہ سانپوں سے ڈسے جانا کیا ہم برداشت کر سکیں گے، ہے نا. ہر وہ بھائی آگ میں ہوگا جو یہ کہتا ہے کہ تم کہاں سے حقدار ہوئی، تم کو جہیز میں اتنا سارا مال تو دے دیا تھا نا، جبکہ جہیز دینا حرام ہے نا. اکثر عورتوں کو اس لیے محروم کیا جاتا ہے وراثت سے کہ اس کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ تم کو تو ہم نے اتنا سارا مال دے دیا تھا نا، ہم نے تمہاری شادی کر دی تھی اور تم کو ایک فلیٹ بھی دے دیا تھا، اب تم ہمارے یعنی مرنے کے بعد کوئی حصے میں شامل نہیں ہونا، ہے نا. تو یعنی جبکہ جہیز دینا حرام ہے اور وراثت کی تقسیم کرنا فرض ہے نا، تو فرض کو پس پش ڈال دیتے ہیں لوگ، اور جو غیر شرعی اور لایانی چیز ہے اس کو فروغ دیتے ہیں. یاد رکھیے، یہ فریضۃ من اللہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے. یہ اللہ کا جو قانون ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کر دیا ہے نا. تو اب ہم اللہ تعالیٰ کے قانون سے ہم ضرور راضی ہو جائیں، ورنہ آخرت میں بہت بڑی سزائیں سنائی گئی ہیں، ہے نا. تو کتنے لوگ جانتے ہیں کہ یہ وراثت کی تقسیم فرض ہے، جبکہ سب کو پتا ہے کہ نماز فرض ہے نا، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، رمضان کے روزے فرض ہیں. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ وراثت کی تقسیم بھی فرض ہے نا. اللہ رب العالمین کہتے ہیں نا کہ وصیۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے وصیت ہے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وصیت ہے. تو یہ اللہ کی وصیت کو مان لیں، اللہ کے قانون کو مان لیں، اسی میں کامیابی ہے. اگر اب دیکھیے، دنیا میں جانے سے پہلے ماں باپ وصیت کرتے ہیں نا تو کیسے آنکھوں سے لگا لیتے ہیں نا وصیت، ہے نا. اب یعنی میری ماں نے وصیت کی تھی، جانے سے پہلے کہا تھا کہ فلاں کو دے دینا، کتنا پابندی سے اس کو فالو کیا جاتا ہے. تو میرا رب جو سارے جہانوں کا رب ہے نا، اس نے ایک ڈیسیشن لیا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ یہ وصیت ہے میری طرف سے، تم سب کو فالو کرنا ہے. اور آج اس قانون کو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے مٹا دیا ہے، اور مطلب بہت ہی ریئرلی اس کے پر عمل کیا جاتا ہے. اگر دنیا میں جانے سے پہلے، جیسا
آپ دیکھیے کتنا مطلب باپ کا انتقال ہوتا ہے یا ماں کا انتقال ہوتا ہے تو گلے لگا لیتے ہیں اس بات کو، ہے نا، اور کہتے ہیں کہ یہ مجھے عمل کرنا ہے کسی بھی طریقے سے، ہے نا. اور اللہ کے حکم کو ہم کو تو خیر مقدم رکھنا چاہیے، سب سے پہلے تو اللہ کا قانون ماننا چاہیے، ہے نا. تو ایک مومن ایک نماز چھوٹ جاتی ہے یا قضا ہو جاتی ہے تو تڑپ جاتا ہے نا. کہیں اس مطلب ایک نماز کے چھوٹنے کی وجہ سے میں آگ میں نہ چلی جاؤں، کیسا تڑپ جاتے ہیں نا. کبھی فجر اگر کسی وجہ سے رہ گئی تو تڑپ اٹھتے ہیں. اور اسی طرح ایک ایک حقدار کا حق بھی اسی طرح پہنچانا ہے نا. کوئی ایک بھی نہ چھوٹ جائے. اتنی بے چینی ہو جائے دل میں کہ ایک وارث کو بھی میں اگر محروم کروں گی اللہ تعالیٰ مجھے آگ میں گرا دیں گے، اور یعنی مجھے اللہ تعالیٰ جہنمی بنا دیں گے. اسی لیے بہت زیادہ تڑپ تڑپ کر لوگوں کو ان کے حصے دینا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ مردوں کو بھی حصے رکھ دیے اللہ تعالیٰ نے، اور عورتوں کے بھی حصے رکھ دیے اس کے اندر. اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے کرنا، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا حق رکھ دیا ہے. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر. تھوڑا ہو یا زیادہ ہو. زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں، تھوڑا سا ہے نا لہٰذا اس کو چیریٹی میں ڈال دیں گے. نہیں ہو سکتا ایسا، ہے نا. یعنی کہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو اللہ کے قانون کے مطابق ہی بانٹنا ہوگا، ہے نا. اگر اللہ اس کے رسول کے قانون کے مطابق نہیں بانٹا جائے گا تو یہ رد کر دیا جائے گا اللہ کے پاس. ٹھیک ہے. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہہ دیا ہے کہ مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو والدین چھوڑ جائیں، اور الگ سے مینشن کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے جو قریبی رشتہ دار اور والدین چھوڑ جائیں. تو یعنی الگ سے عورتوں کا حصہ اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو مردوں اور عورتوں کا حصہ ہے ایک ساتھ کہہ سکتے تھے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا حصہ الگ سے مینشن کیا ہے. ایک بات ضرور ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے نا، وہ میت کے جو 5 رشتے ہیں ان کو ضرور ان کا فکس شیئر اللہ تعالیٰ نے دلایا ہے. ایسے تو 12 اصحاب الفروض ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حصے دلائے ہیں، لیکن یہ 5 رشتے ایسے ہیں جن کو آپ کسی بھی ان اینی کنڈیشن آپ ان کو محروم نہیں کر سکتے ان کے حصے سے. ٹھیک ہے. ان اینی کنڈیشن، کون سے بھی کنڈیشن میں آپ ان کو محروم نہیں کر سکتے. وہ کون ہے؟ ماں باپ. شوہر کا انتقال ہوا ہے تو بیوی لے گی، اور بیوی کا انتقال ہوا ہے تو شوہر لے گا. اور وہ میت کے یعنی چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو دونوں کے بھی ماں باپ حقدار ہوتے ہیں. یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ماں باپ کا بھی حصہ ہوتا ہے. زیادہ تر آدمی کیا سمجھتا ہے، میں نے جو مال کمایا ہے وہ میرے بچوں کا اور بیوی کا حق ہے نا. یا تو بیوی بن کر کے بیٹھ جاتی ہے یا اولاد لے لیتی ہے وہ سارا مال ہمارے والد کا تھا، ہے نا. تو یہ عورت کے لیے ماں باپ تو ساس سسر ہوئے نا. تو کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو ساس سسر کا ان کا حق دیتے ہوں گے، ہے نا. کروڑوں کی پراپرٹی ہوتی ہے لیکن مال غبن کر کے بیٹھ جاتے ہیں. یعنی اب دیکھیے آج کل کی جو بیویاں ہیں وہ کیا کہتی ہیں، میرے شوہر تھے، سارا کا سارا مال میرا ہے نا. اور پھر بیٹی ہونے کے ناطے بھی اللہ تعالیٰ نے بیٹی کو بھی حق دلایا ہے نا. تو عورتوں کا حق اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے دلایا ہے، اور سورہ نساء کا نام ہی نساء اس لیے رکھ دیا ہے کہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے حق دلایا ہے نا. بہن ہونے کے ناطے سم ٹائمس آپ دیکھیے سگی بہن ہو یا اخیافی بہن ہو، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اگر اولاد نہیں ہے تو بہنوں میں بھی حصہ جاتا ہے، یا پھر بیٹا نہیں ہے تو بھائی بہن ہے میت کے تو ان کو بھی حصہ جاتا ہے. یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں، ہے نا. تو اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. آپ دیکھیے دوسرے مذاہب میں اگر ہم دیکھیں نا تو اس میں دوسروں کو یعنی عورت کا تو کوئی حق ہی نہیں رکھا گیا ہے نا. دوسرے مذاہب میں یعنی عورتوں کا تو کوئی حق ہی نہیں رکھا گیا، ان کو محروم کر دیا گیا. یہودی قانون کے مطابق اگر ہم دیکھیں
تو وہ یہودی قانون میں یعنی کیا ہوتا تھا، ایز اے مدر وہ انہیریٹ نہیں کر سکتی تھی. ایز اے بیٹی کا کیا حصہ ہوتا تھا پتہ ہے؟ کہ ایک بیٹی کو اس کے حصے سے محروم کر دیا جاتا تھا، اور جیسے شادی ہو گئی بیٹی سے کہہ دیا جاتا تھا کہ تم اب وارث نہیں بنو گی. اور کب تک اس کا نان نفقہ برداشت کرتے تھے؟ شادی ہونے سے پہلے تک. جیسے ہی شادی ہو گئی اس سے یہ کہہ دیا جاتا تھا کہ اب تمہارا حصہ کچھ بھی نہیں ہے والد کے مرنے کے بعد. ٹھیک ہے. اور پھر یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ یہودی قانون کے مطابق ایک ماں کا انتقال ہوتا تو بیٹا لے لیتا تھا، اور بڑا بیٹا زیادہ حصہ لے لیتا تھا، چاہے وہ یعنی ولد الزنا کیوں نہ ہو، ڈبل حصہ لیتا تھا بڑا بیٹا. آج کیا ہمارے پاس بھی یہی نہیں فالو کیا جا رہا کہ بڑا بیٹا زیادہ لے لیتا ہے نا؟ تو یہ قانون، یہ پہلے کے لوگوں کا جو قانون تھا نا، یا تو عرب میں ایسا قانون تھا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یعنی جس کے پاس زیادہ طاقت ہے وہ مالک بن کے بیٹھ جاتا تھا، جو جنگجو ہوتا تھا وہ مال لے لیتا تھا، جو حلیف بنتا تھا دونوں ایک دوسرے کے حلیف بن جاتے تھے کہ میں تم کو مصیبت کے وقت میں ڈیفینڈ کروں گا. لیکن جب جیسے ہی اس کا انتقال ہو جاتا تھا 1/6 میں سے حصے دار بن کر بیٹھ جاتا تھا، اور اس کے گھر والوں کو محروم کر دیا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو عزت دلائی ہے. آپ دیکھیے مطلب وہاں تو یہ قانون تھا کہ بالکل یعنی دیا ہی نہیں جاتا تھا عورت کو، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. آج یعنی ہمارا جو قانون ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یعنی عورتوں کو بھی حصہ دلایا ہے، عزت دلائی ہے اللہ تعالیٰ نے. آپ کو پتا ہے کہ دور جدید میں بھی 1986 کی بات کر رہی ہوں کہ 86 میں بھی انگلینڈ میں ایک عورت اپنا بینک اکاؤنٹ الگ سے نہیں کھول سکتی تھی. یعنی عورت کو کوئی چیز ہی نہیں سمجھا گیا کہ عورت پیسہ بھی رکھے اپنے پاس. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اتنا اکرام کیا ہے، اور اگر اللہ کے قانون کے مطابق اگر ہم چلیں، کوئی عورت بھی کسی کے در پہ جا کے نہیں کھڑی ہوگی، ہے نا؟ ایز اے مدر اس کو دلایا ہے، ایز اے بیٹی اس کو دلایا گیا ہے، ایز اے وائف اس کو دلایا گیا ہے نا؟ کسی کا انتقال ہو گیا تو وہ بے بس اور لاچار نہیں رہے گی، ہے نا؟ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے جیسا جیسا ریکوائرمنٹ ہے ویسا اللہ تعالیٰ نے دلایا ہے. اور عورت کو تو جیسا پاکٹ منی ہے یہ، ہے نا؟ پھر بھی ہم عورتیں گلا کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ مرد کو 2 حصے کیوں ہیں، عورت کو 1 حصہ کیوں ہے. جیسا للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے نا کہ مرد کو کا دگنا حصہ ہے کیونکہ اس کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہے نا؟ مرد کے لیے تو وہ پاکٹ، عورت کے لیے تو وہ پاکٹ منی ہے، لیکن مرد کے لیے ضرورت ہوتی ہے اس کے پر نان نفقے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے. اب دیکھیے عورت کے مقابلے میں آدمی کھانا بھی زیادہ کھاتا ہے نا؟ عورت 1 روٹی کھاتی ہے تو وہ 2 کھاتا ہے. جب ہم کو کوئی آبجیکشن نہیں ہوتا ہے نا، اور اس کی مطلب جو پرسنالٹی ہوتی ہے اس کے حساب سے اس کو زیادہ ہے اس کی ریکوائرمنٹ، تو اللہ کو زیادہ بہتر معلوم ہے نا کس کو کیا دینا ہے اور کتنا دینا ہے. تو وراثت کی تقسیم بھی اللہ کی حد ہے. مطلب یہ ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن پر حد جاری کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ یعنی چوری ہوتی ہے نا تو ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں نا، اور یعنی جیسا قتل ہوتا ہے تو قتل کا بدلہ یا تو مطلب خون بہا یا دیت دی جاتی ہے. تو وراثت کا قانون اگر فالو نہیں کریں گے نا تو اللہ کے یہاں مجرم بنیں گے، ہے نا؟ تو قیامت کے دن ہم مجرم کی حیثیت سے نہیں آنا. کامیابی یہ نہیں کہ ہم کسی کا حصہ زیادہ ہڑپ کر یعنی زیادہ پیسہ لے کے چلے جائیں، بلکہ کامیابی یہ ہے کہ اللہ کا قانون فالو کیا جائے، ہے نا؟ اس قانون کو فالو کرنے میں کامیابی ہے نا؟ اور اللہ تعالیٰ ایک بات یاد رکھیے، کبھی بھی یعنی نقصان نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ ہمارا، ہے نا؟ اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے جو اس قانون کو گلے لگائے. اور زیادہ تر لوگ بٹوارا اس لیے نہیں کرتے کہ 1000 روپے ہیں، 100 روپے ہیں، ہے نا؟ اتنے تھوڑے پیسے ہیں، اس میں کیا بٹوارا کرنا ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، یہ سارے دوسروں کو دے دو، ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ مما قل منہ او کثر، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو مال تو بٹنا ہی چاہیے، ہے نا؟ 1 تولہ بھی ہے تو بانٹیں گے، 1 ماسا بھی ہے تو بانٹیں گے، مگر وارثوں میں اس کا حق جائے گا. کسی اور غسالی کو نہیں دیا جا سکتا، ہے نا؟ اس نے لاسٹ مومنٹ پہ نلایا تھا اس لیے اس کے کنگن اتار کر اس کو دے دیا جا رہا ہے،
یا اس کا نوز پن اٹھا کر اس کو دے دیا جا رہا ہے، ایسا کوئی بھی فیصلہ نہیں لے سکتا، یہ وارثوں کا حق بن جاتا ہے۔ اسی سے ایک بات یعنی سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح، آپ دیکھیے ایک شخص جس کا جیسے ہی اس کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ بیان کرنا چاہ رہی ہوں کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، بزرگ شخص تھے، اور وہ ان کے جو دوست تھے وہ بہت ہی متقی شخص تھے۔ تو جیسے ہی ان کا لاسٹ مومنٹس تھے ان کے زندگی کے، اور دیا جل رہا تھا، اور جیسے ہی ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ دیا بجھا دو اور یہ میرے پیسے لے کر جاؤ، اس سے تیل لے کر آؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا کہ اب تک یہ جو دیا جل رہا تھا یہ اس کے پیسوں کا تھا اور اس پہ اس کا حق تھا، لیکن اب کیونکہ اس کی وفات ہو گئی ہے اب یہ وارثوں کا مال بن گیا ہے نا۔ تو آپ دیکھیے پہلے دور میں کتنی لوگ پابندی کرتے تھے کہ وارثوں کا تھوڑا سا بھی حق نہ مارا جائے، تو یعنی وہ تیل اپنے پیسوں سے منگا کر وہ دیا جلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مال اب یہ دیا جلاؤ۔ تو یعنی اتنا ضروری ہے کہ وارثوں کو ان کا حق دے دیا جائے، اور کتنا ٹائم لگنا چاہیے، اٹ کین بی 1 hour، اٹ کین بی 1 day، کبھی بھی جلد سے جلد بٹوارا کرنا چاہیے۔ 10 سال 20 سال نکل جاتے ہیں مگر مال بٹتا نہیں ہے، اور یعنی صرف یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ریٹ بڑھنے دو اس کے بعد ہم بٹوارا کریں گے، ہے نا۔ تو مطلب بٹوارے کے لیے بھی بہت وقت لگا دیا جاتا ہے، اور ایک پوری جنریشن کی جنریشن مٹ جاتی ہے نا۔ تو یعنی اب ضروری ہے کہ ہم اللہ کے قانون کو فالو کریں۔ مرنے کے بعد اللہ کا حکم کیا ہے؟ ایک مرد کے یعنی 2 عورتوں کے برابر حصہ ہے، جو بات ہے نا بیٹا بیٹی میں تقسیم کریں گے نا تو ایک مرد کا 2 عورتوں کے برابر حصہ ہے۔ مطلب اگر ہم زندگی میں جو دیتے ہیں نا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں ناانصافی نہ ہو اسی لیے دنیا میں ہی بانٹ کے چلے جائیں گے ایسا کہتے ہیں، اس کا بھی ڈرا بیک ہوتا ہے۔ سم ٹائمز وہی اولاد آپ کو گھر سے نکال سکتی ہے، اولڈ ایج ہوم میں لے آ کر پہنچا سکتی ہے، اور پھر سم ٹائمز کیا ہوتا ہے دنیا میں بانٹنے کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ یعنی وہ تو مالدار ہو جاتے ہیں لیکن آپ کو پھر ان کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے گا، ہے نا۔ اسی لیے یہ قانون مرنے کے بعد میرے مال میں سے یعنی میرے وارثین میرے رشتہ دار بینیفٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو مگر کیسا ہوگا؟ مثال کے طور پر میری ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے سمجھی، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک بیٹی اور ایک بیٹا اگر میں لائف میں دینا چاہ رہی ہوں تو 1.5 روٹی 3 روٹی ہے سمجھے میرے پاس، تو میں 1.5 روٹی دونوں کو بانٹ دوں گی ایکولی۔ لیکن اگر میں دنیا سے چلی گئی تو بیٹے کو 2 روٹیاں جائیں گی اور بیٹی کو 1 روٹی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے، ٹھیک ہے۔ تو للذکر مثل حظ الانثیین، لیکن لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جانے کے بعد بھی سب ایکولی بانٹ لیں تو یہ انصاف ہے، یہ انصاف نہیں ہے، اللہ کا قانون کچھ اور ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت ڈیٹیلڈ قانون ہے، اور یعنی اس کی ایک بہت یعنی کلاسز لینی پڑیں گی، اور بہت ڈیٹیلڈ ہم انشاءاللہ آپ کو سمجھائیں گے کہ یہ جو یعنی 12 جو زی فرض ہیں جن کو دینا کمپلسری ہے، کن کن کو کس کنڈیشن میں کیسے لیتے ہیں اور کس کو کیا حصہ ملتا ہے، وہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ جانیں گے نا۔ تو اگر ہر کوئی یہ اللہ کا قانون جان لے گا تو آج جو زیادہ تر جھگڑے ہیں، جو اختلافات ہیں، یعنی یہ جو قتل غارت گری ہے اور جو ناانصافی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی معاشرے سے، ہے نا۔ کبھی کبھار ماں باپ بھی ان کی اپنی ذمہ داری ہے سمجھ کر ناانصافی کا بٹوارا کر دیتے ہیں، ہے نا۔ زندگی میں جب بانٹ دیتے ہیں نا تو غلط فیصلے کر کے جاتے ہیں، اس کو زیادہ دے دو، وہ بچہ جاب نہیں ہے نا اس کو ایسا کر دو، اور آپ دیکھیں آپس میں بھی بچے ایک دوسرے سے حسد کرنے لگ جاتے ہیں کیونکہ اس نے انصاف نہیں کیا۔ آپ سب جانتے ہیں وہ واقعہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے والد، جب انہوں نے سوچا کہ میں اس کو کچھ ہبہ کرنا چاہ رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنانا چاہ رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے پورے بچوں میں ایکولی بانٹا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میں ظلم کا گواہ نہیں بن سکتا، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی سب کو یعنی ایک کمزور
کمزور طبقے کو زیادہ پہلے حق دلا دیا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جو سورہ جب نازل ہوا تھا نا، سورہ نساء، اور جب یہ وراثت کی آیتیں جو نازل ہوئی وہ کس بنا پر نازل ہوئی کہ سعد بن ربی کی ایک وائف اور ان کی 2 بیٹیاں تھیں سعد بن ربی کی. تو وہ سعد بن ربی کی 2 بیٹیاں اور ایک وائف تھی، اور ان کے 2 بھائی تھے جو جنگجو تھے، وہ پورا مال ان کا قبضہ کر کے بیٹھ گئے تھے. تو وہ آ کر التجا کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اور میری 2 بیٹیاں ہیں، ان کی میں شادی کس طرح کروں گی، انہوں نے مال غبن کر لیا ہے. تو آپ سب خاموش رہے، اور اس کے اوپر سورہ نساء کی یہ آیتیں نازل ہوئی. اور یہ حدیث ہم کو ملتی ہے ابو داؤد اور ترمذی میں، جس میں سب سے پہلا جو حق دلایا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، 2 بیٹیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ یعنی 2 بیٹیوں کو 2/3 ملے گا، ہے نا. قرآن میں جو آیتیں نازل ہوئی نا، تو یعنی فوق اثنتین، جو 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو 2/3 ملے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون نازل کیا ایک عورت کی التجا پر. تو اگر یہ قانون فالو کریں گے نا، ہم عورتیں مالا مال ہوں گی، ہے نا. اور پھر یہ خاص طور پہ پھر اچھا سیکنڈ بٹوارا کس کو ہوا، 2 بیٹیوں کا فائدہ ہو گیا، اور پھر 1/8 اس کو ان کی سعد بن ربی کی وائف کو دلایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. یعنی عورتیں بینیفٹ ہوئی، فما بقیہ، اور جو باقی رہ گیا وہ بھائیوں کو دے دیا گیا، ہے نا. تو یعنی اللہ تعالیٰ آج عورتیں گلا کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، ہم کو صرف دگنا مرد کو کیوں ہے، ہم کو آدھا کیوں ہے، لیکن اللہ نے تو سب سے پہلے عورتوں کا خیال کیا ہے نا، ہے نا. تو آپ یعنی آج معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ ایک بھائی بہت بڑا حصہ غبن کر کے بیٹھ جاتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں، ایک شرابی کو برا سمجھا جاتا ہے نا. ایک یعنی ایک چوری کرنے والے کو برا سمجھا جاتا ہے نا. اخبار میں ڈال دیا جاتا ہے کہ چور چور چور، ہے نا، اس نے بہت بڑی چوری کر لی ہے، اور یعنی بہت یعنی برا سمجھا جاتا ہے نا. لیکن آج ایک یعنی وراثت میں جو غبن کرتا ہے نا، جو ظالم ہے، اس کو برا نہیں سمجھا جاتا، ہے نا، اس کو بالکل برا نہیں سمجھا جاتا. آج جو ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں ہیں بہت عروج پر ہیں، ہے نا، آج بہت عروج پر ہیں. شاید ہی کسی دور میں اس طرح کا ہوگا، کیونکہ آج مال سب کی ریکوائرمنٹ ہے نا. لیکن وہ مال کے چکر میں آج اللہ کے قانون کو پسے پش ڈال دیے ہیں لوگ، اور یعنی بہت یعنی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں. اور یعنی ایک چور کو چور کہہ کر مطلب ذلیل کیا جاتا ہے، اخبار میں ڈال دیا جاتا ہے، سر عام اس کو بدنام کر دیا جاتا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک مفتی صاحب اپنی بہن کا مال ہڑپ کر بیٹھ جاتے ہیں، ایک حاجی صاحب اپنے بھائیوں کا حق مار کر بیٹھ جاتے ہیں، اور ایک تہجد گزار 5 وقتہ نمازی 5 وقت مسجد میں کبھی چھوٹتی نہیں ہے مسجد، وہ اپنے بیٹے کو آنکھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اور چاہے وہ نمازی ہو، زکاتی ہو، حاجی ہو، خیراتی ہو، صدقاتی ہو، کچھ بھی ہو، ایسے لوگوں کی عبادت ہی قبول نہیں ہوگی. یاد رکھیے، جو ناحق کسی کا مال غبن کر کے بیٹھ جاتے ہیں نا، یعنی کسی بھی رشتہ دار کا حق اگر مار لیا، وہ ناحق مال کھا جاتا ہے، تو یعنی بہت بڑا نقصان اٹھائے گا. یاد رکھیے، آج وراثت کا پورا مال ہڑپ کر پوری یعنی فیملی کو حج پر لے کر جا رہے ہیں لوگ، ہے نا. یعنی کیا ایسے لوگوں کا حج بھی قبول ہوگا، ہے نا. کچھ لوگ بڑی بڑی پراپرٹیز ہڑپ کر یعنی ہر سال عمرے پہ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ مسجدیں بنوا دیتے ہیں اور والد کا پیسہ لے کر یعنی اپنے بھائی بہن کو ہرگز نہیں دیتے، ہے نا. آج جو موجودہ دور میں جو وراثت کی تقسیم میں ناانصافیاں ہو رہی ہیں، اس کی بات کر رہی ہیں، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ خود طیب ہے، اور طیب مال کو ہی قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک انسان غبار آلود ہو کر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، وہ غبار آلود ہو کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رب یا رب، کتنا بھی وہ دعائیں کر لے، کتنے سے بڑے بڑے حج کر لے، عمرے کر لے ہر سال، چاہے وہ کتنی بھی عبادتیں کر لے، وہ اللہ کے پاس قبول مقبول نہیں ہوں گی، کیونکہ آپ کے مال میں دوسرے کا مال ملا ہوا ہے. کیسے اس کی دعا قبول ہو جبکہ اس کا
مال حرام سے پنپا ہوا ہے، وہ اس کا کپڑا جو پہنا ہوا ہے وہ حرام کا مال ہے. آپ دیکھیں یہ جو وراثت میں غبن کرتا ہے نا، یہ کسی اور کا مال ہڑپتا نہیں ہے بلکہ اپنے بھائی بہن کا خون چوستا ہے. تو یعنی کس طرح اس کی دعا قبول ہو؟ اینا یستجاب لہ، کس طرح اس کی دعا قبول ہو جبکہ اس کا پہناوا حرام کا، اس کا کھانا حرام کا ہے نا. بڑی سی بڑی عبادتیں قبول نہیں ہوں گی. اتنا سیریس ایشو ہے. زیادہ تر لوگ اپنے ہاتھ میں یہ قانون لینے کی کوشش کرتے ہیں ہے نا، میرے مرنے کے بعد چھوٹے بیٹے کو زیادہ دے دینا، میرے مرنے کے بعد یہ پورا گھر اس کو دے دینا ہے نا، جبکہ پورے وارثین کا حق بنتا ہے. اسی لیے یاد رکھیے 70 سال بھی ایک شخص عبادت کرتا ہے نا، تب بھی اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی ہے نا. اس کے یعنی کتنا بھی بڑا حاجی ہو اور کاؤنٹلیس ہر دن وہ تہجد کی نماز پڑھتا ہو، ہر دن وہ اللہ کے آگے جھکتا ہو، لیکن اللہ کی نظروں میں وہ مجرم ہوگا. اسی لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ڈر کر کام کرے ہے نا، وہ بہت ڈر کر کام کرے کیونکہ اللہ کی نظروں میں مجرم نہیں بننا ہے. تو اسی لیے ہم چند احادیث دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قانون کے بارے میں کیا فرمایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی حدیثوں کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قانون کو اگر نہیں فالو کیا جائے تو کتنا بڑا ہم آخرت میں خسارہ اٹھائیں گے اور کیا کیا چیزیں ہوں گی، تاکہ ہم اس کو صحیح طریقے سے فالو کریں ہے نا. قرآن اور سنت کی روشنی میں انشاءاللہ ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. تو حدیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وارث کو اس کے حصے سے محروم کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت سے محروم کر دیں گے ہے نا. وارث کو اس کے حصے سے اگر محروم کر دیا، یعنی آپ دیکھیے زیادہ تر کیا ہوتا ہے، لڑکیوں کو سونا دے دیا جاتا ہے ماں کا، اور پیسے بھی دے دیے جاتے ہیں تھوڑے بہت، لیکن گھر میں سے حصہ نہیں دیا جاتا ہے نا. تو ایک حصے سے محروم کر دے رہے نا. حالانکہ ترکہ کا مطلب کیا ہے پتہ ہے؟ پوری پراپرٹی جو 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 وہ چھوڑ گیا ہے نا. ترکے کا مطلب کیا ہے کہ ہر وہ چیز ڈالی جائے گی، موویبل اور اموویبل پراپرٹی، وہ ساری چیزیں اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی. یعنی وہ اس کا سونا چاندی، اس کا کیش، اس کے مال، اس کا سب کچھ اس کے اندر ڈال دیا جائے گا ہے نا. اس کی بائک تھی، اس کا موبائل تھا، اس کا لیپ ٹاپ تھا، اس کا کار تھی ہے نا، وہ ساری چیزیں اس کی وراثت میں ڈال دی جائے گی. اگر کوئی ایک حصہ بھی ہم نے نہیں ڈالا، یعنی کہ چلیے اگر مطلب کیش تھوڑا بہت دے دیا لیکن سونے میں سے غبن کر گئے، اس کے حصے میں سے اس کو محروم کر دیے، ایون موبائل، ہر وہ چیز جو جس کی ویلیو ہوتی ہے، اگر اس کا حصہ نہیں ڈالا گیا تو اس کے حصے سے ہم نے اگر اس کو محروم کر دیا تو وہ جنت سے محروم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس میں مطلب یہ ساری چیزیں آتی ہیں. کپڑے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان اگر نہیں لینا چاہتا ہے تو نہ لے، یعنی مگر وارثین کے سامنے رکھنا تو چاہیے ہے نا. یوٹینسلس میں سے بھی ہر چیز ان کے سامنے رکھ دیں، جو چاہیے جس کو چاہیے لے لیجئے، کیونکہ اس کے بیچنے پر پیسے نہیں آتے نا. فرنیچر ہے اور پھر بکس ہیں، وہ ساری چیزیں جو بھی وارثین لے سکتے ہیں لے لیں، لیکن خاص کر یہ گھر کا اور پیسے جس کی ویلیو ہوتی ہے نا، یہ چیزوں کی مالیت لگائی جائے گی اور پھر اللہ کے قانون کے مطابق اس کا بٹوارا کیا جائے گا. لیکن اگر کوئی یعنی اس کو مطلب ایک چیز سے بھی محروم کر دیتا ہے، مثال کے طور پہ گھر میں سے حصہ دیتا ہے لیکن زمین ہوتی ہے، ایکرز کی لینڈ ہوتی ہے، وہ ایکرز آف لینڈ میں سے حصہ نہیں دیتے ہیں، تو پھر وہاں اس کے حصے سے محروم کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے حصے سے محروم کر دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اگر مال کو بغیر حق کے ساتھ لیا تو وہ اس شخص کی طرح ہے جو کھاتا تو ہے لیکن سیر نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کتنا بھی آپ غبن کر لیں کبھی بھی مطمئن نہیں ہوں گے ہے نا. کبھی بھی ہائے ہائے رہے گی، پریشان رہیں گے، مصیبت میں رہیں گے ہے نا. اور معراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹوں کو کھینچ کر فرشتے آگ بھر رہے تھے اور وہ نیچے کے راستے سے نکل کر یعنی نکل رہے تھے، اور پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے ہے نا. تو کوئی بھی چیز ہو پراپرٹی میں سے، کوئی ایک چیز سے بھی آپ روک نہیں سکتے دوسرے کو
समझ रहे हैं? चाहे वो खेत हो, चाहे वो फार्म लैंड हो, चाहे वो शॉप हो, चाहे वो घर हो, है ना, चाहे वो ज्वेलरी हो, यहाँ तक कि मैयत की जो फिक्स डिपॉजिट्स हैं, या करना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर उसकी कोई चिट्ठी उसने डाली थी, प्रोविडेंट फंड है, वो सारी चीजें उसके अंदर डाल दी जाएंगी, कोई एक हिस्से से भी महरूम नहीं रखा जा सकता। ठीक है? तो यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी प्यारी प्यारी हदीसें हैं जिस पर अमल करना जरूरी है हम सबको, है ना? तो हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने झूठी कसम के जरिए अपने भाई का हक मान लिया, इस पर जहन्नुम वाजिब हो गई और जन्नत हराम कर दी गई। क्या कह रहे हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कि जिसने झूठी कसम के जरिए नहीं, और ज्यादातर लोग माँ का इंतकाल होता है ना, बात बदल देते हैं, खुले खुले तौर पर कह देते हैं कि मेरी माँ ने ऐसा कहा था कि ये कंगन तुम ले लो, और कसम खाकर कहते हैं कि उन्होंने कहा था ऐसा, इस पर जहन्नुम वाजिब हो गई और जन्नत हराम हो गई, बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक सहाबी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कितना हक अगर मान लिया, तो कितना हक मान लिया तो जहन्नुम वाजिब हो जाएगी और जन्नत हराम हो जाएगी? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पीलू के लकड़ी के बराबर, एक मिसवाक होता है ना, पेन के बराबर मिसवाक कितना होता है साइज उसका, अगर उतना भी उसने माल हड़प लिया किसी का, तो पीलू के दरख्त के बराबर भी, अगर एक टहनी के बराबर भी अगर उसने माल दूसरे का मार लिया, वो जहन्नुमी हो जाएगा और जन्नत उस पे हराम हो जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो एक बालिश के बराबर भी किसी पर जुल्म करेगा, इस पर 7 जमीनों का तौख बनाकर गले में डाल दिया जाएगा, है ना? आज देखिए बड़ी बड़ी जमीनें हड़प ली जाती हैं, एकर्स ऑफ लैंड हड़प लिए जाते हैं। यहाँ क्या बात हो रही है? एक बालिश बराबर भी जमीन कोई किसी की हड़प लेगा तो 7 जमीनों का तौख बनाकर उसको डालकर हशर के मैदान में, जो 50,000 बरस के बराबर है, 50,000 सना, जिसकी मकदार 50,000 बरस, 1 घंटा 2 घंटा नहीं, 1 दिन 2 दिन नहीं, 1 साल 2 साल नहीं, बल्कि 50,000 ईयर्स का एक दिन होगा, उसके अंदर उसको 7 जमीनों का तौख पहनाकर पूरे हशर के मैदान में उसको फिराया जाएगा। अब देखिए क्या इतनी ताकत है ना? एक बालिश जमीन कितनी कितनी होती है, उतनी जमीन की बात हो रही है। अगर एकर्स ऑफ लैंड मार ली जाए तो फिर कितना वजनी होगा। आज एक गनेट का पत्थर उठाकर इंसान एक घंटा नहीं ठहर सकता, 1 घंटा तो दूर की बात है, 1-2 मिनट नहीं ठहर सकता, है ना? कहाँ ये बोझ उठा सकेंगे? ये दुनिया का बोझ है, याद रखिए, ये दुनिया की फानी चीजें, ये छूटने वाली है ना? तो इसको उसके हिस्से से महरूम नहीं करना, ये सोच के देना कि ये इसका भी हक है और मेरा भी हक है, 1 रुपया भी उसका मेरी तरफ ना आ जाए, है ना? इतना केयरफुली देना चाहिए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? आप देखिए, ये जो बच्चे हैं जिनको मालूम नहीं है कि उनके वालिद की कितनी प्रॉपर्टी थी, बचपन में वालिद का इंतकाल हो जाता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि मजलूम की बद्दुआ से बचो, इसलिए कि मजलूम के और अल्लाह के दरमियान कोई हिजाब नहीं होता, है ना? मजलूम है ना, जिस पर जुल्म कर दिया गया, उसका माल हड़प लिया गया। और ज्यादातर उलमा क्या कहते हैं कि हर चीज का बदला दुनिया में मिल जाता है, लेकिन यानी आखिरत में मिलेगा, लेकिन 2 चीजें ऐसी हैं जिनका बदला अल्लाह ताला दुनिया में ही दे देते हैं, है ना? एक तो जुल्म करने वाले का बदला, और दूसरा खातिउर रहम, जो खता रहमी करता है ना, और स्पेशली खता रहमी करता है, और जो माल हड़प लेता है ना। अब देखिए, किसी की जैसा गीबत हो गई तो माफी मांग ली तो माफी हो जाती है, लेकिन जिसने किसी का माल हड़पा है, खाली माफी से भी इसकी तलाफी नहीं होगी। उलमा कह रहे हैं कि इसकी तलाफी तो वो माल रिटर्न करने के बाद ही होगी, है ना? तो जिसने भी किसी का माल हड़पा है वो तौबा करे और फौरन अल्लाह, यानी आप सोचिए कि ऐसी ऐसी वईदें हैं, डरे आखिरत से, है ना? कैसा होगा मेरा आखिरत में, इतनी बड़ी जहन्नुम में क्या मैं दहकती हुई आग में जा सकती हूँ, जिसकी आग खालों को भी उधेड़ देगी, जो यानी जान की लागू है, जो एक बार चिपक गई तो फिर छोड़ेगी नहीं, है ना? और ना जिंदा छोड़ेगी ना मरने देगी, सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, ना जीने देगी ना मरने देगी। ऐसी आग से डरे बंदा,
اور جس نے اپنے بھائی کی عزت یا کوئی اور حق دیتا ہے یا خون کا بدلہ دینا ہے وہ آج ہی اسے دے دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیونکہ قیامت کے دن درہم اور دینار نہیں چلیں گے، کیونکہ اس کی ساری نیکیاں دنیا یعنی اس کو ساری نیکیاں یعنی اس کی جو نیکیاں ہوں گی نا اس کو نکال کر دینی پڑے گی قیامت والے دن. آخر میں جس کا غبن کیا تھا اس کی بدیاں بھی ڈال دی جائیں گی. قیامت کے دن کے بینک کرپٹ ہو جائیں گے. آج بینک بیلنس دوسروں کو ہڑپ کر جو بھرتے ہیں نا قیامت کے دن مفلس بن جائیں گے. یاد رکھیے ہے نا، قیامت کے دن کے مفلس نہیں بننا ہے ہم کو. وہاں بینک کرپٹ نہیں ہونا ہے. وہاں ایک ہی کرنسی چلے گی، ہمارے اعمال کی کرنسی چلے گی. یہاں اگر کسی کا مال ہم نے غبن کیا وہاں ہم کو کرنسی اپنی اعمال میں سے نکال کر دینا پڑے گا. یہاں تک کہ اگر نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اس کی بدیاں ہمارے پر ڈال دی جائیں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ظلم سے بچو کیونکہ قیامت کے دن ظلم بہت سارے اندھیرے بنیں گے، ہے نا، ظلم اندھیرے بنیں گے قیامت والے دن. یاد رکھیے پلصراط کا راستہ بہت سخت ہے نا، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز. اتنا بھیانک راستہ ہے اور وہاں جیٹ اندھیرا ہوگا اور اس اندھیرے میں جو ظلم کرے گا نا اس کے لیے جیٹ اندھیرا ہوگا، وہاں سے نکل نہیں پائے گا وہ. اور یہ ظلم اندھیرے ہوں گے جو ہم کو پھر جہنم کے آگ میں گرانے کے لیے کافی ہو جائیں گے، ہے نا. تو یہ میراث کا مسئلہ کتنی اہمیت کا حامل ہے آپ دیکھیں، یہ یعنی جاننا بہت ضروری ہے. اور ہم سب کو مرنا ہے، امیر ہو یا غریب ہو، ہر ایک کو اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے نا. جیسے ہم زکوٰۃ کے مسائل معلوم کرتے ہیں، نماز کے مسائل معلوم کرتے ہیں، اور پھر یعنی ہر حاجی حج پہ جاتا ہے تو پورے مسائل معلوم کر کے جاتا ہے نا. تو اسی لیے ہم بھی جو آج یعنی جو زندہ ہے ان کے لیے ہے یہ قانون. اپنے کوئی بھی میت کے مرنے کے بعد اپنے ہر گھر میں موت ہوتی ہے نا، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اسی لیے ہم سب سے تعلق ہے، یہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو. یہاں تک کہ ماں کے پیٹ کے اندر بھی کوئی بچہ ہے تو وہ بھی وارث بنتا ہے نا. کب کس کو کیا دینا ہے وہ ساری چیزوں کو ہم انشاءاللہ اس یعنی تعلیم کے ذریعے سے ہم جانیں گے انشاءاللہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تعلیم الفرائض وعلموها الناس، یعنی فرائض کا علم حاصل کرو اور لوگوں کو بھی اس کو سکھاؤ. فإنه نصف العلم، یہ نصف علم ہے. وهو ينسى، اور یہ بھلا دیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ یہ علم بھلا دیا جائے گا. اور آج بھول چکے ہیں لوگ، ہے نا، کتنا کس کو کیا دینا ہے نہیں پتا. کتنے لوگ ہم جب بتاتے ہیں نا کہ ان کا بھی حق ہوتا ہے، ان کا بھی حق ہوتا ہے، سم ٹائمس آپ کو پتا ہے کہ ماں کا انتقال ہو گیا تو نانی کا بھی حق ہوتا ہے نا، نانی اور دادی کا حق ہوتا ہے. اور کبھی یعنی کلالہ ہے وہ شخص، اس کی اولاد نہیں ہے اور اوپر ماں باپ نہیں ہے تو پھر اس کے بھائی بہن کو اس کا حصہ جاتا ہے. سم ٹائمس کسی کو اڈاپٹ کر لیا جاتا ہے، اس کو دے دیا جاتا ہے جبکہ وہ وارث نہیں بنتا. تو جب ہم لوگوں کو بتاتے ہیں نا تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایسا کیسا. یہ علم تو بھلا دیا گیا ہے نا. اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ وَهُوَ يُنسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يَنزِعُ مِنْ أُمَّتِي، یہ سب سے پہلا علم ہوگا جو میری امت سے اٹھا لیا جائے گا. آج یہ علم اٹھ رہا ہے نا، یہ علم مٹ رہا ہے. اور آج جہالت کے دور میں آ چکے ہیں ہم، ہے نا. ایک دوسرے کا مال غبن کر کے بیٹھ جاتا ہے ایک شخص. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ اپنے فیصلے اتنے فتنے رونما ہوں گے کہ لوگ اپنے فیصلے کرانے کے لیے کسی کو ڈھونڈیں گے، یعنی جھگڑے کریں گے آپس میں. یہ جو وراثت کے جھگڑے کریں گے تو ان کے درمیان کوئی ایک فیصلہ کرنے والا نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ علم حاصل کرنا چھوڑ دیں گے لوگ، ہے نا. یاد رکھیے اگر ہم یہ علم حاصل کر کے نہیں جائیں گے تو قیامت کے دن ہم یہ کہہ کر نہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ اس کو تو نہیں پتا تھا، ہے نا. مثال کے طور پر ایک شخص ایئرپورٹ سے گزرتا ہے اور اس کو نہیں پتا کہ ڈرگس لے کے جانے کا اتنی بڑی سزا ہے، یعنی 6 سال، کسی کو 20 سال تک عمر قید کر دیا جائے گا. اور وہ آسانی سے لے کے جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن پکڑا جاتا ہے. کیا اس بیسس پہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ 20 سال کی، 6 سال کی، 10 سال
کی سزا نہیں دی جائے گی اس کو کہ یہ لا علم تھا، ہے نا، برابر اس کو پکڑا جائے گا اور اس کو جیل میں ڈالا جائے گا، ہے نا. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہم کو علم نہیں ملا تھا، ہم نہیں جانتے تھے کیا کس کو کتنا بانٹنا ہے نا. تو اسی لیے اس کا علم حاصل کرنا ہم سب پر فرض ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ مطلب میری وفات ہونے والی ہے، جلد سے جلد تم یہ میرا علم سیکھ لو، ہے نا. اور شاید ایک وقت ایسا آئے گا کہ کہاں مطلب یہ علم ہی اٹھ جائے گا، مطلب اس میں کوئی علم سکھانے والا نہیں رہے گا. اور آپ دیکھیے مطلب لوگوں کے 10 سال 20 سال 70 سال 50 سال 60 سال کی زندگی ہو جاتی ہے، پہلی بار سن رہے ہیں ہم یہ وراثت کا قانون، پہلی بار ہم نے ایسی کوئی تعلیم سنی ہے نا. لوگوں کو کہتے ہوئے سنتے ہیں نا ہم، ہے نا. تو یہ علم مٹا دیا جائے گا، بھلا دیا جائے گا، وہی ہو رہا ہے. تو یعنی ضروری ہے نا کہ ہم سب کے کہیں نہ کہیں ہم نے اپنی ماں کو کھویا ہے، اپنے والد کو کھویا ہے، اور ہم دن رات کوئی نہ کوئی رشتے دار کو کھوتے ہیں اپنے خاندان میں، ہے نا. تو پھر کون کرے گا یہ بٹوارا اللہ کے قانون کے مطابق؟ اللہ نے اتنی مطلب تقریباً سورہ نساء میں 2 پیجز اللہ تعالیٰ نے مینشن کیے ہیں، اور اتنا ڈیٹیل میں کہ بیٹیاں ہوں تو کتنا، ایک بیٹی ہے تو کتنا، ماں باپ کو کتنا جائے گا، شوہر کو کتنا جائے گا، بیوی کو کتنا جائے گا، اولاد ہے تو کتنا، اولاد نہیں ہے تو کتنا. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے فیصلے کر دیے ہیں، ٹھیک ہے. تو یعنی آپ دیکھیے کہ مگر یہ وراثت کا قانون کرنے میں اتنا ڈیلے کیا جاتا ہے، یا تو لا علم ہے لوگ، یا پھر جاننا ہی نہیں چاہتے، یا پھر لوگوں کو یعنی ان کے حق سے محروم کر دیتے ہیں، اور 10 20 سال کی ایک پوری جنریشن مٹ جاتی ہے. لوگ مالدار ہوتے ہوئے بھی، حقدار ہوتے ہوئے بھی ترس کر جاتے ہیں مال کو، ہے نا. تو یعنی ناواقفیت کی وجہ سے یا پھر لا علمی کی وجہ سے، اسی لیے ہم نے سوچا ہے کہ یہ ضرور ہم اس علم کو بانٹیں گے، اور شعوری طور پر اور اتنی آسان طریقے سے ہم آپ کو اس کا علم دیں گے انشاءاللہ. آپ خود انشاءاللہ اس کا یعنی آپ کیسا، کس کو کیا حق ملنا چاہیے، یو شوڈ نو، ہے نا. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کس کے انتقال کے بعد کس کا کتنا حق بنتا ہے، ٹھیک ہے. ایک بہت اچھی طریقے سے اور بہت سمپل وے میں ہم آپ کو سمجھائیں گے، ٹھیک ہے. یعنی زیادہ تر آپ دیکھیں اس لیے ڈیلے کیا جاتا ہے یہ وراثت کا قانون اپلائی کرنے میں کہ ریٹ بڑھے گا، ہے نا. ریٹ بڑھے گا تو اب ریٹ بڑھنے کے چکر میں انسان کی بھی ڈیٹ بڑھ جاتی ہے نا، انسان نکل جاتا ہے. تو اس لیے جیسے موقع آئے، ہے نا، جیسے ہو سکے جلد سے جلد یعنی وہ چیزیں بانٹ دینا چاہیے تاکہ ہمارے اوپر سے یہ ذمہ داری چلے جائے. اور آپ دیکھیں زیادہ تر لوگ تو میں سمجھتی ہوں انوسینٹ ہوتے ہیں، علم نہیں ہوتا ہے، وہ عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو یہی نہیں پتا کہ یہ علم فرض کے درجے پر ہے نا. اور سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جن کو یعنی جن علوم کو سیکھنا ضروری ہے، انہوں نے کہا 3 ہیں. وہ کیا ہے؟ قرآن کی آیات احکام کا سیکھنا، یعنی کیا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، کیا حلال ہے کیا حرام ہے جاننا ضروری ہے. دوسرا سنت نبوی کا علم، اور تیسرا فرائض یعنی وراثت کا علم سیکھنا ضروری ہے. آپ دیکھیے ہم اس دور میں جی رہے ہیں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی پکی ہوتی بھی نظر آتی ہے نا. جہاں یعنی 2 لوگوں میں جھگڑا ہو گیا تو آج فیصلہ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے نا. کیا کہتے ہیں لوگ؟ ہاں ویسا تم کر لو یہ ٹھیک رہے گا، ایسا کر لو تم ٹھیک رہے گا، ہے نا. اور مطلب مال غبن کر کے بیٹھ جاتے ہیں. ریسنٹلی میرے سامنے ایک کیس آیا جس میں وہ حق پر ہیں لیکن وہ بندی کو لالچی سمجھا جا رہا ہے کیونکہ وہ اللہ کے قانون کی بات کرتی ہے نا، کیونکہ علم نہیں ہے لوگوں کے پاس. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن سیکھو اور سکھاؤ، یقیناً میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، قرآن اور میراث کا علم اٹھا دیا جائے گا اور فتنے ظاہر ہو جائیں گے، اور عنقریب وراثت کی تقسیم میں 2 لوگوں کے مابین جھگڑا ہو جائے گا تو ان کے درمیان فیصلہ کرنے والا کوئی بھی نہیں ملے گا. عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اپنے بچوں کو قرآن کی طرح علم فرائض سکھایا کرو، اپنے بچوں کو سکھا کر جاؤ. کیوں؟ کیونکہ ہمارے مرنے کے بعد وہی تو فیصلے کریں گے نا، ہے نا. تو یعنی ضروری ہے ہم یعنی ہمارے جانے کے بعد ایٹ لیسٹ ہمارے بچے جانیں کہ کیا کرنا ہے
ہے نا. تو اب بچوں کو بھی اس کا علم سکھا کر جائیں. ان کے یعنی کیا کیا کہا انہوں نے کہ یعنی ان کو سکھاؤ، ہے نا، اپنے بچوں کو سکھاؤ بولے عمر رضی اللہ عنہ. اور ایک گورنر مقرر کیا تھا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک جگہ. تو وہ ریزن کیا بتایا ان کو گورنر کیوں بنایا گیا؟ ان کے پاس قرآن کا علم ہے اور علم فرائض کا علم ہے. یہ علم کو علم فرائض کہا جاتا ہے، یعنی فرض ہے نا یہ علم کا حاصل کرنا. تو یعنی علم فرائض کا ان کو علم ہونے کی وجہ سے ان کو گورنر بنایا گیا. یعنی عمر رضی اللہ عنہ اس شخص کو ترجیح دیے جس کے پاس اس کا علم تھا، ہے نا. تو یہ علم کیونکہ بہت ریئر ہو چکا ہے، ہم ضرور اس علم کو سیکھنے والے بن جائیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں ہم کہ موجودہ دور میں آج ہم کیا گڑبڑ کر جاتے ہیں اور کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں. اور آپ لوگ خود اس پر سہمت ہوں گے کہ واقعی اس دور میں یہی چیزیں ہو رہی ہیں، ہے نا. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا کیا آج موجودہ دور میں جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں ہم کو معلوم ہی نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ وراثت کی تقسیم کیا ہے. ہم تو پہلے تو لا علم ہے لوگ، ہے نا. لوگ سمجھتے ہیں کہ علم حاصل کریں گے تو علم عمل کرنا پڑے گا. تو یہ بھی تو مطلب کیا ریزن بنے گا چھوٹنے کا قیامت کے دن. اور پھر زیادہ تر لوگ نا بہنوں سے معاف کرا لیتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرد کیوں نہیں معاف کرتے؟ آپ دیکھیے زیادہ تر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ تمہاری شادی میں اتنا خرچ کر دیا تھا نا. یہودی قانون میں بھی تو یہی تھا نا کہ بیٹی کی شادی ہونے کے بعد کچھ بھی نہیں دیا جاتا تھا. تو اور ایک بیٹے کو بھیجنے کے لیے آپ دیکھیں 20 لاکھ 30 لاکھ لگا دیتے ہیں امریکہ میں پڑھانے کے لیے. وہ بیٹا یہ نہیں کہتا ہے کہ میرے ماں باپ نے 20 لاکھ لگا دیے تھے اب مجھے نہیں چاہیے پراپرٹی، ایسا نہیں کہتا ہے نا. لیکن لڑکی کے اوپر اگر پیسہ لگا دیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تمہارے اوپر اتنے پیسے لگا دیے تھے نا، تم کو ایک فلیٹ دلا دیا تھا نا، لہٰذا اب تم کوئی وارث نہیں بننے والی، ہے نا. یہ لا علمی ہے، یہ غلط ہے اور جو کہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایسا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. اور جو زندگی میں دیا گیا وہ گفٹ ہے، یاد رکھیے ہبہ ہوتا ہے نا. جو زندگی میں جو یا تو ڈوری کی طرح دیا گیا ہو یا جو بھی دے دیا گیا ہو، دیٹ از گفٹ. اور مرنے کے بعد جو بٹوارا ہوگا وہ وراثت ہے. ٹھیک ہے، تو ایک بات پورا ذہن نشین رکھ لیجئے کہ یہ صرف اور صرف مرنے کے بعد ہی یعنی یہ قانون اپلائی ہوگا اللہ تعالیٰ کا. اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم نے ماں باپ کی خدمت نہیں کی تھی اس لیے تم کو میراث میں سے نہیں دیا جا رہا. ایک بیٹا امریکہ میں ہوتا ہے، ایک بیٹا یہاں ہوتا ہے، دن رات آخری وقتوں تک ساتھ دیتا ہے، اٹھاتا بٹھاتا کھلاتا پلاتا سب کچھ کرتا ہے. لیکن دنیا میں تو وہ فرما بردار تھا، لیکن ماں کے مرنے کے بعد وہ دوسروں کو اس کے حصے سے محروم کر دیتا صرف اس بنا پر کہ میں نے خدمت کی ہے. یاد رکھیے یہ خدمت بھی ضائع ہو جائے گی اس کی اگر وہ یہ یعنی دوسروں کو اس کے حصے سے محروم کر دیتا ہے. تو یا تو وہ گھر پہ قبضہ جما لیتا ہے یا پیسے پورے ان کے غبن کر لیتے ہیں. آج دیکھنے میں آتا ہے کہ پینشن کا پورا پیسہ یعنی جو ساتھ رہتا تھا وہ غبن کر لیتی ہے یا کر لیتا ہے نا. تو کتنے ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے جہنمی بنتے ہیں لوگ، ہے نا. آج ایک شخص یعنی کسی کا موبائل چراتا ہے نا 15,000 کا تو لوگ یعنی اخبار میں شائع کر دیتے ہیں، لیکن کروڑوں کا مال ایک بھائی ہڑپ کر بیٹھا ہے تو اس کو برا نہیں سمجھا جاتا، ہے نا. تو بڑا بیٹا سم ٹائمز ناانصافی کر کے پورا مال غبن کر کے بیٹھ جاتا ہے، اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا آج، ہے نا. پریشان ہوتے ہیں لوگ، لیکن کیونکہ رشتہ ٹوٹ جائے گا لہٰذا مطلب بہت مجبوراً اس کو مطلب فورگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بھولا نہیں جاتا، ہے نا. پھر مرنے والے کے ماں باپ کا حصہ ہوتا ہے، جبکہ مرنے والے کے ماں باپ کو ان کے حصے سے محروم کیا جاتا ہے نا. ماں باپ آپ دیکھیے کیا کہتے ہیں، ہم تو پال رہے ہیں نا، ہم تو اسی گھر میں رکھ کر ان کو کھلا پلا رہے ہیں. نہیں چلے گا، آپ کھلا پلا رہے ہوں گے، محتاجی کی زندگی کیوں؟ اگر آپ ان کو ان کا پیسہ دے دیتے تو وہ ہو سکتا ہے وہ اپنا ایک گھر لے لیتے یا پھر کرائے سے رہ جاتے یا اپنے دواؤں کے لیے کر لیتے، ان کا علاج ہو جاتا، ان کو کسی کے آگے بیک کرنا نہیں پڑتا، ہے نا. تو یہ ضروری ہے کہ یعنی صحیح طریقے سے ہم اس کا علم حاصل کر کے صحیح لوگوں تک پہنچائیں اور پھر اس کا بٹوارا صحیح ہو تاکہ انسان محتاج نہ رہے. اور ہیلا سازیاں بڑے کرتے ہیں ہم لوگ، ہے نا. آج یہ علم نہیں ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ
زیادہ تر ماؤں کو یہ کہتے ہوئے سنا جاتا ہے کہ جو جو لایا تھا وہ لے لے، اور اسی کو فالو کیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی، یعنی جیسا ایسا فالو کیا جاتا ہے جیسا اللہ کی وصیت ہے۔ ماں نے کہہ دیا تھا نا، انہوں نے کہا تھا کہ فلاں ہار انہیں کو دینا۔ دیکھیے اگر وہ وارث ہے، وارثین کے حق میں وصیت نہیں ہوتی، اللہ نے وارثوں کو ان کا حق دلایا ہے آلریڈی، ٹھیک ہے۔ ہاں غیر وارثین کے حق میں وصیت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، جیسا بہو غیر وارث ہے اس کے حق میں وصیت ہو سکتی ہے، ایک داماد غیر وارث ہے، ایک مسجد مدرسہ غیر وارث ہے، ٹھیک ہے، اور ایک فرینڈ غیر وارث ہے، ایک کام والی کے حق میں بھی وصیت ہو سکتی ہے، لیکن آلریڈی بیٹا ہے اس کو زیادہ دینا، یہ جو لایا تھا وہ لے لے، وہ بات مانی ہی نہیں جا سکتی، کیونکہ اللہ کے قانون کے مطابق مطلب جو اللہ نے جیسا بتایا ہے نا ویسا بانٹا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہر وارث کو اس کا اتنا ریشیو بتایا اللہ تعالیٰ نے، اتنا پروپورشن بتایا ہے، تو اتنا پورشن دیا جائے گا اس کو، ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھیے ہیلا سازی کیا کرتے ہیں کہ وہ بہن کو کیا ضرورت ہے، جیجا آلریڈی مالدار ہے، ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، اور سم ٹائمس معاف بھی کرا لیتے ہیں، اور علماء کہہ رہے ہیں کہ فورسفلی اگر معاف بھی کرائیں گے نا تو وہ معافی نہیں ہوگی، یاد رکھیں۔ ہاں کوئی اگر خوشی سے تخارج کرتا ہے، کوئی خوشی سے کہتا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے آپ لوگ لے لیجئے، وہ اور بات ہے، خوشی سے کرے بندہ، لیکن جب اللہ نے آپ کو حق دلایا ہے تو کیوں نہیں، ہے نا، کیوں نہیں لیتے؟ حق لیجئے، پھر اپنے ہاتھوں سے بانٹ دیجئے جس کو دینا چاہتے ہیں، ہے نا۔ تو لوگ معاف کروا لیتے ہیں فورسفلی، اور باضابطہ میں نے دیکھا ہے کہ دھمکیاں بھی دیتے ہیں کہ اگر آپ نے مطلب یہ پیسے معاف نہیں کیے تو ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، یا کیا کیا کہتے ہیں، ہے نا۔ تو وہ کیا اللہ تعالیٰ یہ دل کی شرارت نہیں دیکھ رہے ہیں، ہے نا۔ اور جائیداد بانٹتے وقت صرف مال سونا چاندی عورتوں کو دے دیتے، اور گھر شاپ فارم لینڈ سی یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ سارا بھائی لے لیتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ کہہ کر کے تم پرائی ہو، اپنے شوہر سے مانگ لینا، ہمارے پاس کیوں آ رہی ہو، ہے نا۔ تو چاہے گھر ہو، دکان ہو، مکان ہو، مما خلا من ہو، قصور تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، سارا کا سارا دینا پڑے گا، ہے نا، پورے مال میں سے بंٹوارا کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور سم ٹائمس یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک ہی مکان ہے نا جس میں بڑا بیٹا ماں باپ کے ساتھ رہ رہا تھا، وہ خدمت کی بیسس پر کہتا ہے کہ یہ میرا حق ہے نا، ایک گھر ہے کیا مجھے بے گھر کر دو گے؟ اب وہ بھی نہیں کرتا کہ لوگوں سے طے کر لے، ٹھیک ہے، وہ گھر میں سے نہیں نکلنا چاہ رہا ہے تو ایٹ لیسٹ وہ بتا دے کہ میں جو آج پریزنٹ ریٹ ہے اس کے حساب سے آپ سب کا اتنا اتنا حصہ بن رہا ہے، میرے پاس اتنے زیادہ پیسے نہیں ہیں، میری فلاں زمین بکے گی تو میں آپ سب کا حصہ دے دوں گا، ایٹ لیسٹ وقت لے لے وہ حقداروں سے، پوری طریقے سے غبن کر کے بیٹھ جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بس یہی ہے میرا سرمایہ۔ آپ یاد رکھیے وہ ایک گھر کی خاطر جنت کے گھر سے محروم ہو جائیں گے۔ اور آپ دیکھیے ہمارا سماج اس منکر کو نکیر نہیں سمجھتے، یعنی منکر ہے نا یہ، یعنی لوگ سوال کرتے ہیں کہ فلاں شخص رشوت سے کماتا ہے، یعنی برائی کو برائی نہیں سمجھ رہے آج لوگ، ہے نا، منکر ہے نا یہ، بھائی جیسا غبن کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ آج سوال کرتے ہیں لوگ کہ رشوت سے کماتا ہے، کیا اس کے گھر کا کھانا کھا سکتے ہیں؟ لوگ پوچھتے ہیں کہ سودی کاروبار کرتا ہے تو کیا اس کے گھر کا کھانا کھا سکتے ہیں؟ لیکن آج کوئی یہ نہیں پوچھتا، کہ یہ کوئی سوال نہیں کرتا کہ اپنی بہن کا مال غبن کر کے بیٹھا ہوا ہے، کیا اس کے گھر کا کھانا کھا سکتے ہیں؟ کوئی نہیں سوال کرتا ایسا، ہے نا، حالانکہ یہ اس سے بڑا مجرم ہے نا۔ تو یاد رکھیے بہت سارے لوگ یعنی باپ کا مال لے کر بڑی بڑی مسجدیں بنا دیتے ہیں، ہے نا، اور انہیں لے کر اپنے بھائی بہن کا حصے سے محروم کر دیتے۔ میں نے خود سنا ہے، میری ایک اسٹوڈنٹ مجھ سے شیئر کر رہی تھی کہ ان کے بھائی نے کہہ دیا کہ میں تم بہنوں کا حصہ نہیں دوں گا لیکن میں مسجد بنا دوں گا وہی پیسوں سے ابا کے لیے۔ تو کیا ایسی مسجد بنانا اللہ تعالیٰ قبول کریں گے جبکہ اللہ نے بہنوں کا حق رکھا ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ ایسے چیریٹیز اور ایسے یعنی بڑے بڑے آپ کے صدقات بھی قبول نہیں کریں گے اگر وہ اللہ کے قانون کے مطابق نہ ہو، ہے نا۔ تو ایک شخص جو بہن کا مال غبن کر کے بیٹھا ہوا ہے، ہر سال رمضان میں لوگوں کو لاکھوں کی زکوٰۃ پابندی سے نکال کر مال بانٹتا ہے، اس کو یہ جان لینا چاہیے کہ بظاہر آپ لوگوں کے سامنے سخی کہلائیں گے، لیکن ایک طرف جو اپنی بہن یا بھائی کا مال ایکرز آف لینڈ ہڑپ کے بیٹھے ہو، وہ اللہ کی نظروں میں مجرم ہے۔ لوگ تو واہ واہ کر کے چلے جائیں گے، کیا سخی ہے، ان کے در پہ آئے تو کبھی بھی خالی نہیں جاتے، ایسا بھر بھر کے دیتے صاحب، ہے نا، راشن بھی بھر بھر کے دیتے، سب کچھ ہے، لیکن یاد رکھیے
اگر وہ توبہ نہ کرے اور اپنے بہن بھائی کا حق نہ دے، وہ اللہ کی نظروں میں مجرم ہے، اور ایسا ویسا مجرم نہیں بلکہ ہمیشہ کی آگ میں جانے والا۔ انشاءاللہ لوگوں میں اویئرنیس لانا ہے، اور یعنی ہم ایک تڑپ لے کر یہ کورس کو شروع کر رہے ہیں کہ سب سے پہلا جو ہمارا ہوگا کہ اللہ کا قانون جو مٹ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون نافذ کرنا ہے، اللہ کی شریعت یہ جو مٹ رہی ہے اس کو ہم کو نافذ کرنا ہے۔ اور پھر یعنی یہ جد و جہد ہے، اس میں آپ سب کو شریک ہونا ہے انشاءاللہ۔ آپ اور میں، ہم سب اپنے رشتہ داروں کو بھی جوڑیں گے، تاکہ جب یہ معاشرہ بنے گا اس طرح اور سب کو علم آ جائے گا تو عمل کرنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ، ہے نا۔ اور پھر یہ میرے رب کی باتیں اتنی یعنی اتنا بڑا وہ تازہ رہے وہ شخص، ہے نا۔ تو ہم کو یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی زندہ کرنا ہے، اور لوگوں کو غلطیوں سے بچانا ہے اور اختلافات سے بچانا ہے نا، لوگوں کو حق کی طرف بلانا ہے، اور دنیا اور آخرت کے خسارے سے بچانا ہے انشاءاللہ، اور جنت کے وارث بنانے کی کوشش کرنا ہے انشاءاللہ، اور وراثت صحیح طریقے سے بنٹوارا کریں، کہیں ایک مد میں نہ پھنس جائیں، ہے نا۔ کوشش یہی کرنا ہے کہ ہم یعنی کسی بھی طریقے سے جہنم میں نہ پھنس جائیں، ہے نا، جہنم کے اس گڑھے میں نہ چلے جائیں۔ میری بہن ہو، بھائی ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کے لیے ایک ہمدردی کا جذبہ، اور یعنی وہ آگ کوئی بھی نہیں برداشت کر سکتا۔ اسی لیے سب سے بڑا ویلفیئر یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں، ہے نا۔ کم سے کم ہم یہ علم دے دیں، اور تاکہ وہ ڈویلرز آف ہیل فائر نہ بن جائیں، ہے نا، کہیں یہ لا علمی کی وجہ سے آخرت میں اتنا بڑا خسارہ نہ ہو جائے، ہے نا۔ اسی تڑپ کے ساتھ ہم انشاءاللہ یہ کورس کو شروع کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ یہ ٹیوزڈے یہ کورس ہوگا، شروعات ہوگی اس کورس کی انشاءاللہ، یا پھر ہم پلان کرتے ہیں کہ ٹیوزڈے آپ کو عرشیہ پر بتائیں گی کہ کب ہوگا ٹائمنگس، اور انشاءاللہ تاکہ ہم نے ٹائمنگس ایسے فریم کیے ہیں جو ورکنگ لیڈیز ہیں اور جو لڑکیاں ہیں ان کو بھی انشاءاللہ وہ حصہ لے سکتی ہیں انشاءاللہ، اور اس کا علم اینڈ تک حاصل کیجئے، اور کیلکولیشنز بھی ہم بہت آسانی کے ساتھ بتائیں گے، اور اللہ نے ہمارے لیے آسان کیا ہے اور ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اور سنسیئرلی جو بھی آپ کو دیا جاتا ہے نا پڑھنے کے لیے، ڈیلی بیسس پہ آپ کو جو سلائڈس دیے جاتے ہیں اس کے نوٹس بنائیے، جب لکھتا ہے بندہ تو بہت 65% اس کو یاد رہ جاتا ہے انشاءاللہ۔ تو ضرور آپ اس کورس کو کریے انشاءاللہ، اور سکھانے والے بن جائیے، اور ہم ایک ایسا معاشرہ پیدا کریں۔ بہت تڑپ کے ساتھ یہ بات کہہ رہی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہتی ہے نا کہ یہ علم مٹ جائے گا، تو ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جو جان کر بھی مطلب انجان بن جائے، ہے نا۔ تو مٹنے سے بچانا ہے اس علم کو انشاءاللہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔